IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान मजदूर की मजदूरी। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से। मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालुकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 29। सारी तारीफ़ें हम्द सना किब्रियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नाम नामी इसमें गरामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मस्जिद, नौजवान साथियों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में रब की बारगाह में आने का, नमाज जुमा अदा करने की और नमाज जुमा अदा करने से पहले ये खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तौफीक दी उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का जो हमारा खुतबा जुमा है उसमें जिस मौजू के मुताबिकत से मैं आपसे गुफ्तगू करने की सादत हासिल कर रहा हूँ, आज बतारीख 11 अगस्त सन 2023 बरोज़ जुमा मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में, वो मेरा मौजू सुखन है मजदूर की मजदूरी। यानी इस्लाम ने जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है और रब के कुरान में पूरी जीवन व्यवस्था मौजूद है। इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पूरी ज़िंदगी का पूरी व्यवस्था दे रखी है, पूरा ज़ाब्ते हयात इसके अंदर मौजूद है। और इस कुरान मजीद की तफसीर के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की व्याख्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर, कुरान के आयतों को समझाना, अपने ज़िंदगी के एक एक गोशे की रहनुमाई, वो हमें आपको क़यामत तक के लिए अल्लाह ने महफूज कर दी है। तो मेरे भाई, इसी ताल्लुक़ से अभी पिछले जुमा में हमने सुना इस्लाम और उसके अंदर रिश्वतखोरी के ताल्लुक़ से, और आज हम जिस मौजू को लेकर गुफ्तगू करने वाले हैं इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से, वो है मज़दूर की मजदूरी। यानी जब हम किसी शख्स से, किसी इंसान से अगर हम कोई काम कराते हैं, अपना कोई मजदूरी कराते हैं, उसके ताल्लुक़ से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें और आपको कुछ
احکامات بتائے ہیں، اس طریقہ کار بتائے ہیں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، تاکہ ہم کسی مزدور کی مزدوری اس طریقے سے ادا کر سکیں، دے سکیں، اس کے ساتھ ایسے معاملات کر سکیں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کی ہے، ہمیں حکم دیا ہے۔ 2 رکعت پڑھ لیجیے، 2 سنت پڑھ کے بیٹھیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورہ نساء آیت نمبر 29، سورہ نساء آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اے ایمان والوں اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ یعنی یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہو، تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی تمام کتابوں پر، آخری کتاب قرآن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی اچھی یا بری جو بھی تقدیر پر ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بنائے ہوئے تمام فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو جو تم ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو سنو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، کہ تم ایک دوسرے کے مال کو حرام طریقے سے، غلط طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے کہ ہاں بھائی میں یہ سامان بیچ رہا ہوں، وہ کہہ رہے میں خرید رہا ہوں، یا اتنے کا ہے سامان کہ ٹھیک ہے، یا کوئی مول بھاؤ کر لیا، تو آپس کی رضامندی سے اگر کوئی خرید فروخت ہو رہا ہے، کوئی لین دین ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی دقت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایک دوسرے کی خرید فروخت میں ہو، آپس کے رضامندی سے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک حکم اسی میں اور بھی اللہ نے دے دیا ہے کہ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ یعنی اپنے آپ کو تم خودکشی نہ کر لو، اپنے آپ کو مار نہ لو، اور مارنے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ایک بار میں مارے، پل پل کر کے مارے، سلو پوائزن لے، یا کہیں سے کود کے مر جائے، گلا گھونٹ کے مر جائے، زہر کھا کے مر جائے، کس ٹرین کے آگے جا کے مر جائے، گولی مار کے مر جائے، چاقو مار کے مر جائے، نس کاٹ کے مر جائے، کوئی بھی ہر وہ طریقے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر حرام قرار دیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت ہی مہربان ہے۔ تو جب ہمیں اس آیت سے پتہ چل گیا کہ آپس کے مال کو ہمیں ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے نہیں کھانے کا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والوں، تو یہاں مومنوں کو خطاب کر رہا ہے، اے لوگوں تو نہیں کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، کہ تمام لوگوں کو، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ یہ تو صحیح ہے، یہ تو نقطے کی بات ہے کہ اللہ کا حکم تو وہی مانتے ہیں نا جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے کیا، وہ تو چاہے حلال حرام سب کر رہے، صحیح غلط سب کرے، ان کے لیے کیا ہے۔ تو ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا ہے اس آیت کے اندر کہ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 29 میں کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو اس کا مطلب ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھائیں، دوسرے کا مال کھائیں، یا دوسرے کا کھا سکتے ہیں، یا کوئی غیر مسلم ہے جو اسلام کو ماننے والا نہیں اس کا کھا سکتے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایمان والوں کو ہے، یہ حکم ہے، تاکید ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہیں، نہ آپس میں اور نہ کسی انسان ایک انسان سے کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اب اسی کے تعلق سے اگر ایک مزدور کو بھی ہم مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کے لیے لاتے ہیں کہ ہم نے چلو بھائی تم نے ہمارے یہاں کام کرنا ہے، اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے چلیے اب کریں گے، تو بھائی کتنا لینے کا، بھائی میں دن بھر کا 400 روپے لوں گا، کتنے گھنٹے کام کرو گے، 8 گھنٹے کام کروں گا، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اب اس کو لے آئے
تو اب ہم نے 400 میں اس کی بات کر لی، تب ایسا نہیں کہ کام کرانے کے بعد اس کو ہم 350 دے دیں۔ حق کے تعلق سے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، یعنی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح الجامع میں بھی حدیث نمبر 1493 ہے کہ مزدور کی مزدوری اتنی جلدی دے دو، اتنی جلدی ادا کر دو کہ اس کا پسینہ بھی ابھی سوکھنے نہ پائے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ایسا نہیں کہ ابھی وہ مان لیجئے اب ٹھنڈی کا مہینہ ہے اور کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور محنت کیا اور اس کا پسینہ نہیں نکلا تو کہہ دیجیے اس کا پسینہ ہی نہیں نکلا ہے تو ابھی تو نہیں دیں گے، جب نکلے گا جب سوکھنے تب دیں گے۔ یہ نہیں، مطلب کہ اگر مزدوری اس نے کی ہے چاہے کوئی مہینہ ہوگا، پسینہ نکلا تو پسینہ کچھ دیر بعد سوکھ جاتا ہے تو اس کو فوراً اس کو دے دو، اس کو وقت نہ لا، اس کو ٹانگو مت، لٹکاؤ مت۔ ایسا نہیں کہ لو اچھا ایسا ہے آدھا آج لے لو، آدھا کل لے لینا، آدھا پرسوں لے لینا، یار ایسا ہے نہیں کہ ابھی لے لو، نہیں، آپ اس کی مزدوری دے دیجئے۔ ہاں آپس کی رضامندی سے کوئی بات ہو کہ طے کر کے آئے بھائی ٹھیک ہے ایک ہفتہ ہمارے یہاں آپ نے کام کرنا ہے، اتنا دوں گا بھائی، دیکھو میں روز ابھی 100 روپے آپ کو روک کے رکھوں گا، جب آخری دن ہو جائے گا تب دوں گا، وہ ایک رضامندی ہو کہ اگر الگ بات ہے کہ ایگریمنٹ ہو چکا آپ کروں گا، لیکن معاہدہ نہ ہوا ہو، ایگریمنٹ نہ ہوا ہو اور آپ اس سے لائیں اور کام کرا کے پھر اس کا پیسہ نہ دیں یا پیسے میں تاخیر کریں، 8 گھنٹے کی بات تھی 8 گھنٹہ ہو گیا کام کرا اس کا پیسہ دیے، تو مزدوری کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اور مسلم معاشرے میں مختلف قسم کے اعمال ہوتے ہیں اور مزدوروں پر جو کہ ظلم و ستم کا ارادہ رکھتے ہیں، جو ظلم و ستم کرتے ہیں، اس کے بہت سی صورتیں ہیں۔ جیسے اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ بیچارے مزدور کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا اور اس کے حق کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بھائی جب آپ مزدور کو لاتے ہیں تو کوئی لکھا پڑھی کوئی ایگریمنٹ ہوتا نہیں، چلو کچہری میں ایگریمنٹ ہے، آپ گئے بازار پہ گئے چوراستے پہ یا جہاں لیبر چوراہا کھڑے ہیں پکڑ کے لے آئے، تو اس کے پاس بیچارے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں کہ ہاں ہمارا آپ کا کتنے کا بات ہوا ہے، کیا ہے کیسے ہے، یہ تو آپس کی ایک بات ہوتی ہے، باہمی رضامندی ہوتی ہے کہ بھائی نہیں اتنا آج کل ریٹ چل رہا ہے، اتنا ہے، ایسا کر کے اب آپ اس کو 12 بجے لے کر آئیں، آپ صبح 9 بجے لے کر آتے، شام کو 5 بجے چھوڑ دیتے 8 بجے، اب آپ 12 بجے لے کر آئے اور تو وہ اس کا بھائی دیکھو ہم لیں گے بھائی مزدوری پوری 400، آپ لے آئے بعد میں کہیے کہ نہیں 3 گھنٹہ تو آپ بعد میں آئے ہو، ہم 3 گھنٹہ کا پیسہ کاٹیں گے تو آپ کو پہلے بات کرنے کا، کسی بھی طرح کا معاملہ تو اس کے پاس کوئی ثبوت تو ہوتا نہیں ہے اور اس کے حق کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، اس طرح اس کا حق و مزدوری دنیا میں تو ضائع ہو جاتی ہے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ اور ایسا ظالم جو ہے مظلوم کا مال کھا کر جب قیامت کے دن محشر میں آئے گا تو اس مظلوم کو اس ظالم کی نیکیاں عطا کر دی جائیں گی، اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کی برائیاں لے کر ظالم پر لاد دی جائیں گی اور پھر وہ ظالم جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا کیا گیا یا کبھی کبھی مزدوروں کے کانٹریکٹر ہوتے ہیں جو کہ کانٹریکٹ بیسس پر 25-50-100 مزدور ان کے زیر نگرانی یا جس کے کہتے ہیں ٹھیکیدار، کہ ٹھیکیدار قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ کہیں گئے بات کیا انہوں نے اور بات کر کے رکھا کہ ہاں، تو اس میں بھی ایک چیز سمجھ لیں کہ تجارت میں یا حق مارنے کا کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے جو بلڈر ہے یا جو ضرورت مند ہے جس کا کام کرنے کا، اس سے ہم نے بات کر رکھا ہے کہ بھائی دیکھیے میں آپ کو 500 روپے پر ہیڈ آپ سے میں لوں گا مزدور کا، اور میں یہ میری ذمہ داری اس کو وقت پہ لانا اور چھوڑنا، آپ کو جو جتنی تعداد چاہیے اتنی تعداد میں دوں گا، اس کا 500 میں ایگریمنٹ ہو گیا، بات چیت ہو گئی۔ اب اس نے مزدور سے بات کی کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ بھائی میں کمیشن ایجنٹ ہوں، مجھے بھی 2 پیسہ ملنا چاہیے، تو میں آپ کو جہاں لے چل رہا ہوں لگاؤں گا، آپ کو میں 400 روپے آپ کو دوں گا اور باقی جو 100 روپے ملتا ہے وہ میرا ہوگا۔ وہ کہے بھائی ٹھیک ہے بھائی ہم کو تو ہماری مزدوری سے مطلب، آپ جو زیادہ لیتے آپ لے لیجئے۔ تو وہ دے رہا ہے اپنی خوشی سے، یہ دے رہا ہے اپنی خوشی سے، دونوں کو پتہ ہے۔ جیسے پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں، زمین جائیداد کے بیچنے والے جن کو مکان اور زمین کے جو بولتے ہیں ایجنٹ ہیں، دلال ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، ہوتا ہے نہیں کہ بھائی کیا ہے کہ بھائی یہ زمین بکوائیں گے تو ان کا بھائی 2% جو ہے کہ ان کا کمیشن بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو زمین خریدنے والے ہیں بھائی آپ کو ٹھیک ہے میں آپ کو زمین دلواؤں گا لیکن میں اس کا 2% لوں گا، تو ادھر سے بھی 2% لے رہے ہیں، ادھر سے بھی 2% لے رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں۔ کبھی آپ کیا ہوا
کہ آپ نے جب کسی الیکٹریشین کو آپ بلا لائے کہ بھائی چلو ہمارے یہاں تھوڑا سا وائرنگ کرنا ہے، وائرنگ کرنے لگے، بھائی اتنا اتنا سامان آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے چلیے، تو وہ پوچھے آپ سے یار کہاں سامان سستا ملے گا، کہاں ٹھیک ملے گا، تو اب یہ شخص جو آپ کے جو ہے الیکٹریشین ہے، اس کی کوئی دکان سیٹ کر رکھا ہو پہلے سے کہ دیکھو ہم آپ کے یہاں گراہک لے کر آئیں گے تو ہمارا اتنا % اس میں رکھ کر کے جوڑیے گا، اور اس کو نہیں معلوم، یہ سوچ رہا ہے کہ چلو بھائی یہ مستری ہیں، یہ ہمیں اچھی جگہ لے چلیں گے اور اچھا سامان دلائیں گے، صحیح سامان واجب دام پہ، یہ لے کر آئے، تو وہ لے کر گیا اور دلائے بھائی کہ دیکھیں یہ سامان کو دے دیجئے، اس نے دے دیا اور اس نے ان کے بھروسے پر ان کو پیمنٹ کر دیا۔ اب بعد میں الیکٹریشین اپنا کام کر کے ادھر سے بھی پیسہ لیا اور جا کے ادھر بھی پیسہ لے لیا، اور اس کو نہیں پتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر پتا ہے لینے والے اور دینے والے دونوں کو کہ ہاں بھائی چلو کہ بھائی لے رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر بھروسہ کر کے جا رہا ہے کہ آپ ہمیں صحیح جگہ پہ واجب دام پہ لے جائیں گے، دلالی نہیں کھائیں گے، آپ کے اوپر ہم بھروسہ کر رہے ہیں صحیح سامان ملے گا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامان صحیح نہیں ہوتا ہے، کہ وہ خیول دلالی کے چکر میں جو ہے 19 سامان بھی اس کو دلوا دیتا، لگا دیتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کو خیال رکھنے کا کہ ہاں جو چیز جو ظاہر ہے کہ لوگوں کا پتہ ہے کہ ہاں بھائی یہ لیتے ہیں دیتے ہیں، ان کا ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کے بھروسے پر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آپ نہیں لے رہے ہیں، وہاں پہ اگر کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو یہ کانٹریکٹر ہے اور کانٹریکٹ بیسی پر یہ لے گیا، اب اس نے مزدور سے بات کر لی 400 کی، کوئی لکھا پڑی تو ہوئی نہیں، اب اس سے کام کرایا، وہاں سے مزدوری بھی پوری 500 پا گیا، اب جب دینے کی باری آئی، نہیں ایسا ہے تم ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے، تم وہاں بیٹھے تھے، تم ایسے تھا، آج تمہارا 25 روپیہ کم ملے گا، ارے ایسا مت کریے غریب آدمی ہے، نہیں کچھ نہیں آج کم ملے، وہاں سے پیسہ پورا پایا ہے، لیکن اس کا حق مار رہا ہے، اس کا حق مار رہا ہے۔ اس نے نہیں کہا کہ نہیں ہمارا کم کام کیا ہے، جو بھی وہ بھی دیکھ رہا ہے کر رہا، اس نے دے دیا، اب یہ خام خواہ کا اس میں میم میخ نکال کر کے اس کے پیسے کو اجرت اس میں کم کر رہا ہو کیا ایسا، تو یہ چیز درست نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ ظالم کا جو ہے دنیا میں بھلے اس کا حق مار جائے، دنیا میں بھلے اس کا حق کھا جائے، آخرت میں کیا ہوگا؟ اب بھلے ہی حق کھا جائے کا مطلب یہ نہیں کہ حق کھا گیا تو بھلا کام کیا، مطلب یہ محاورہ ہے کہ یہاں تم تو کھا کر کے سوچ رہے کہ اپنا پیٹ بھر لیں گے مال، لیکن تم جہنم سے بھر رہے ہو۔ آخرت میں تمہارے ساتھ ہونا کیا ہوگا کہ اس کا بھی حساب، اس مزدور کی مزدوری کا حساب تمہیں اللہ کے یہاں دینا ہوگا، اور یاد رکھنا کہ وہاں پہ اگر پھر تمہاری نیکیاں، وہاں پیسہ تھوڑی چلے گا، وہاں تو نیکیاں چلیں گی اور وزن کے حساب سے چلے گی، گن گن کے نہیں، وہ وزن سے چلیں گی، تو تمہاری نیکیاں جو ہے اس مزدور کی نیکیاں، اس ٹھیکیدار کی نیکیاں مزدور کی نیکیوں میں ڈال دی جائے گی، اور اگر اس کی نیکی ختم ہو جائے گی تو مزدور کا جو گناہ ہے اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں اتنا صاف جو ہے کہ لیجیے کہ حساب کتاب ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی سینگ دے گا کہ وہ بھی مار کر کے اپنا بدلہ پورا کر لے۔ تو میرے بھائی یاد رکھنے کا کہ مزدور کی مزدوری کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید کو، اس چیز کو یاد رکھیں کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مزدور پر اگر آپ ظلم کرتے ہیں، مزدور پر اگر آپ کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر غالباً 447 ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا دشمن ہوں گا، جو شخص میرا نام لے کر عہد کرے پھر اسے توڑ ڈالے۔ کوئی ایک شخص ایسا ہو جو عہد کرے، وچن دے، قسم نہیں اللہ کی قسم میں آپ کو میں دوں گا، نہیں اللہ جو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں چلیے میں دوں گا، کچھ بھی ایک عہد کر لے لیکن وہ عہد کو توڑ دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد آدمی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا جائے۔ کوئی آزاد آدمی جیسے غلام پہلے چلتے تھے نہیں، تو کوئی آزاد آدمی ہے اس کو لے جائے دھوکے سے یا کیسے کر کے لے جا کے اس کو بیچ دے۔ آج کل کے دور میں بھی ہو رہا ہے، کیا ہے کہ کہیں سے کوئی بچوں کو اٹھا کے اپہرن کر کے کڈنیپ کر کے لے گئے، اور کبھی جو ان کے مافیا ہیں، جو گروہ ہیں، جو بچوں کو جو ہے ان کے انگ بھنگ کر کے، کوئی جسم کو یا اعضاء کو نقصان کر کے، ان کی آنکھ کھوڑ کے، ان کو کہیں ہاتھ میں چوٹ کر کے، پیر میں چوٹ کر کے، لنگڑا الگڑا بنا کے کسی طرح سے ان سے بھیک منگوانے، کیا ان سے پبلک ان کو پترس کھا کے ان کو پیسہ دے گی، اور اسے کہہ رہے ہیں تو بھکھاری مافیا ہو گئے۔
کئی ایسے ہوتے کہ ڈاکٹروں کا میں آیا تھا نہیں کچھ دن پہلے تک، یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر بھی ایسے ملے رہتے کہ کیا اگر کوئی آدمی آ رہا ہے اب اس کو جو ہے کہ کیا اس کو تکلیف ہے کیا بھائی کہ شوگر، تو اس کو کہیں انجیکشن دے کر کے یا کچھ ایسا کریں گے اس کا پیر خراب ہو جائے، بولے گینگرین ہو گیا اب پیر کاٹنا پڑے گا، اب وہ کرے بجا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن وہ سب ملی بھگت وہ مافیا بھکاری مافیا سے سازش کر کے اب اس کے جو ہے پیر کو خراب کر کے پیر کاٹ کے نکال دیے، اب لنگڑا ہو گیا، پھر اس کو اٹھا کر کے وہ بھکاری مافیا لے کے چلے گئے، اب اسے بھیک منگوا رہے ہیں۔ یا کوئی لڑکیاں ہوتی ہیں، اب لڑکیوں کو کوئی گمراہ کر کے کوئی جو ہے اپنے پیار محبت کے چکر میں کوئی سہیلی کے چکر میں کوئی کیسے کر کے اور لے گیا اٹھا کے لے جا کر کے اور کہیں کسی کو دے دیا اٹھا کے بیچ دیا، اب لے جا کر اس کو کہیں کوٹھے پر کہیں جو ہے زناکاری میں یا کہیں باہر سپلائی کر دیا اور لے جا کر کے اس سے جو غلط کام کرا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ کسی آزاد آدمی کو اگر آپ نے دھوکے سے لے جا کر کے اس کو کہیں بیچ دیا، اس کی قیمت لے لی، یہ دو لوگ ہو گئے، وعدہ کر کے وعدہ کو توڑنے والا کسی آزاد آدمی کو اور اس کو لے جا کر کے اس کو جو بیچ کر کے اس کا فروخت کر کے اس کی قیمت کھانے والا، اور تیسرا وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے اور اس سے پورا کام لے لیکن اسے اجرت نہ دے۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ بھی نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ آدمی جو اجرت نہ دے، ہم تو اجرت دے رہے ہیں نا، 50 روپیہ تو کم دے رہے ہیں، یہ نہیں ہوا اجرت دینا، جو اجرت اس کی طے ہے وہ اجرت دیجیے، جو اس کا محنتانہ ہوا وہ پورا دیجیے۔ اور مزدور کی مزدوری کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم گھر کا لیبر لے آئے، گھر کا مزدور لے آئے کچھ بنوا رہے ہیں یا کوئی الیکٹریشین یا ارے ہم اگر رکشہ والے کو بھی کر رہے ہیں، وہ بیچارہ ہاتھ پہ چلا کر کے رکشہ لے کر کے آپ کو جا رہا ہے، یا آج کل جو ہے آٹو رکشہ ٹوٹو کچھ بھی وہ بھی مزدوری کر رہا ہے، وہ بھی محنت کر رہا ہے، کولی ہے کوئی بھی ہے۔ اب اس سے اگر ہم نے طے کر لیا کہ ہاں بھائی چلو وہاں چلو 50 روپے دیں گے، اب وہاں پہنچ گئے تب اپنے گھر آ گئے تو اب یہاں شیر ہو گئے، ارے ہاں صاحب ایسے ہوتا ہے کیا 50-30 روپیہ لگ بھگ کرتا ہے، 40 لگتا ہے، ایسے اوپر میں نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اس سے جو آپ نے طے کر لیا بات کر لیا ہے، اور جہاں تک ہے کہ طے کرنے پہ بات یاد آ رہی کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی کسی مزدور سے یا کسی رکشے والے سے کسی سے طے کر رہا ہو، وہ کوئی معاملہ کر رہا ہو، تو آپ وہ کہہ بھائی کہ ہم 50 لیں گے، وہ کہ ہم 30 دیں گے، تو آپ بیچ میں فٹ سے نہ بول دیجیے چلیے میں 50 دیتا ہوں چلیے، یہ بھی نہیں کرنے کا، پہلے اس کا معاملہ ہو جانے دیجیے، اگر اس کا نہیں پڑتا ہے تب آپ کہیے کہ بھائی چلیے اچھا میں 50 ہی دے دوں گا، مجھے جلدی ہے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ 30-40 ابھی وہ بات اس کی پوری نہیں ہو بیچ میں آپ بھیڑ ڈال دیجئے، ایسا نہیں ہونے کا۔ تو یاد رکھیے 3 قسم کے شخص کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جان لو کہ تو 3 قسم کے لوگ، جو مزدور جو کہ کسی سے وعدہ کریں اور وعدے کو توڑ دیں، وعدے کی مخالفت کر دیں، وعدے کی خلاف ورزی کریں، ایسے شخص کو۔ دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد آدمی کو لے جا کر اس کو بیچ دے اور اس کی قیمت حاصل کر لے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی مزدور سے بات کرے، اس کی مزدوری کے لے اسے کام کرائے اور اس کے بعد اس کی مزدوری ادا نہ کرے۔ اگر یہ 3 شخص ہیں، ان کے تعلق سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لیکن اس سے اجرت نہ لے تو اللہ ہے تو اس شخص قیامت کے دن ان کا دشمن ہوں گا۔ یعنی سوچئے کہ قیامت میں ہوگا کیا ہے، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کام نہیں آئے گا۔ جہنم کا نظارہ جب دیکھے گا نا تو ماں باپ بھی کہے گا کہ اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہن کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتے دار کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے دوست اقارب کو، ہمارے سارے قوم قبیلہ کو، سب کو جہنم میں ڈال دے چاہے، لیکن ہم کو مت ڈال دے۔ اولاد ہوگا تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے سوچے گا، شوہر ہوگا تو بیوی کے لیے، بیوی کوئی رشتہ ناتا کچھ کام نہیں آنے گا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے یہاں تک کہ اپنے جو لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا کہا تھا کہ اے بیٹی اللہ نے جو مجھے دیا اس میں سے جو چاہو تم مجھ سے لے لو، لیکن حشر کے دن یہ نہیں سوچنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تو میں تمہارے کوئی کام آؤں گا، تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے۔ تو آخرت کے دن، حشر کے دن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جب کام اللہ کے نبی نہیں آئیں گے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو نبی کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، اچھل جائیں گے، نکل جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں۔
پیارے نبی محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس دن ہمیں اللہ کی رحمت کی نظر کی جو ہے ضرورت ہوگی کہ اللہ ہم پر رحم کر دے. ہمیں پیارے نبی محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی. جب وہ اللہ کا حکم ہوگا اور جتنے تک کا حکم ہوگا تب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے امتیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہیں گے اور پھر جب چاہے گا تو کہیں گے کہ اے محمد اٹھاؤ سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے ہو ملے گا کہ اللہ کے نبی اے اللہ تو ہماری امت کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کرے گا کہ جاؤ اتنے حد تک کے لوگوں کو نکال لو. تو وہ جہنم میں تب تک پڑے رہیں گے. اگر جہنم میں ایک دن بھی پڑے رہے تو دنیا کا 50,000 سال کے برابر ہوگا. وہ 50,000 سال کیسے اب گر گئے. اگر وہاں جہنم کے حساب سے اگر 10 منٹ کے لیے بھی اگر جہنم میں ڈالے تو دنیا کے کئی 100 سال یا کئی سال ہو جائیں گے. وہاں کا 10 منٹ کے اتنے دیر کیسے برداشت کریں گے. یہ نہ سوچ لیں کہ چلو چلو چل رہے ہیں بھائی رہیں گے کچھ دن کاٹیں گے کچھ مہینے کاٹیں گے کچھ سال کاٹیں گے کچھ لمحہ پل کاٹیں گے پھر جہنم سے جنت میں تو چلے جائیں گے. یہاں دنیا کی آگ ہم اپنے اگر ہاتھ پہ لے تو کیا اس کو لے سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں. یہ آگ جہنم کی آگ سے نکالی گئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے جو روزانہ جو ہے پناہ مانگتی کہ اللہ مجھے دوبارہ اس آگ میں مت ڈالنا. آگ سے پناہ مانگ رہی ہے. اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے اور اس سے کئی گناہ گانے 27 سے 70 گنا زیادہ کہ جو زیادہ تیز آگ جو ہے وہ کیسے برداشت کر لیں گے. ایک کھال جلے گی دوسری آئے گی تیسری آئے گی چوتھی آئے گی سلسلہ جاری رہے گا. کیسے وہ تکلیف وہ موت نہیں آنی وہاں پہ. موت کو بھی تو موت ہو جائے گی. پھر وہاں پہ کیسے ہم برداشت کریں گے. کیسے ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ جہنم وہاں اللہ کی رحمت چاہیے اللہ کا سایہ چاہیے وہاں پر. اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا پھر اس کا معاملہ پھر سمجھیے کہ وہ گڑبڑ ہے. تو اس دن تو ایسا شخص بھی جو مزدور سے مزدوری کرائے اور اس کی مزدوری نہیں دے گا تو وہ بھی جان لے کہ اس کے آخرت میں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اور اس کے لیے کتنی خرابی ہوگی. مزدور پر ظلم کی ایک صورت آج کل یہ پائی جاتی ہے کہ اس کی مزدوری پوری ادا نہیں کی جاتی ہے بلکہ لوگ بلا جواز اس کے حق میں کمی کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ کیا ہے کہ بڑی خرابی ہے ویل ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اس کی تازہ مثالوں میں سے یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ جو باہر سے مال و مزدور لے کر آتے ہیں ان کے ایگریمنٹ اور عقد میں وہاں کچھ اور لکھا ہوتا ہے. یہاں آ کر ان سے کم تنخواہ کا عقد لکھتا ہے. وہ بیچارے مجبوراً لکھ کر دستخط کر دیتے ہیں. اس طرح ان کا حق غصب کر دیا جاتا ہے. ایک طریقہ یہ بھی چلا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ چلو بھائی چلو تم کو اتنا مال پورا دلائیں گے. اب بیچارے لے آتے ہیں اور ان کو بتایا نہیں جاتا. ایک تو بتا دیا جاتا ہے بھائی چلو ہم کو 500 ملے گا ہم آپ کو 400 دیں گے تو وہ تو صحیح ہے. ایک بتایا نہیں جاتا ہے اور لے جایا جاتا ہے کہ چلیے بھائی آپ کو اتنا مزدوری ملے گا کیا ہے. اب وہاں لے جا کر کے ایگریمنٹ بھی کرا لیا جاتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ اب ان سے جو بات کر کے لائے ہیں یا ان کو اتنا دیں گے اور وہاں اس سے زیادہ لیں گے. یعنی ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی جاتی ہے. ان کو بتایا نہیں جاتا ہے. آج کل تو بڑا نہیں سعودی عرب کا بڑا مسئلہ چلتا ہے. چلیے بھائی سعودی عرب چلیں گے. سعودی عرب ایجنٹ مل گئے ہاں بھائی چلو ہم تم کو لے چلیں گے ویزا پاسپورٹ سب تمہارا انتظام کرا دیں گے ایسا ویسا وہی کر کے چلو ہم تم کو وہاں پر یہ کرائیں گے وہ کرائیں گے. ہاں ڈرائیور کا کام مل جائے گا ہاں الیکٹریشین کا کام مل جائے گا ہاں چلو 30,000 روپیہ مہینہ ملے گا. یہاں سے سب پورا بات کر کے لے گئے. اور وہاں جب لے گئے تو کہیں کیا ہے کچھ نہیں چلو بکری چراؤ. بکری چرانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن بات تو کر کے لائے تھے آپ الیکٹریشین کا. میں تو الیکٹریشین آدمی ہوں. اب وہاں پہ تو ہم پھنس گئے. ہمارا ویزا پاسپورٹ سب پتا چلا رکھ لیے. اب تو وہاں لے گئے کہ نہیں یہاں 30 نہیں 20,000 ملے گا. یہ بھی جو چلتا ہے یہ تمام چیزیں ظلم کی ہیں. یہ تمام صورتیں جو ہیں اور یہاں تک کہ اس پر جو چونکہ اب دستخط کر چکے ہوتے ہیں تب پھنس جاتے ہیں. ایسے کتنے کیسز آئے دن ہوتے رہتے ہیں. اور جب بیچارے پھنس گئے اب ان کے ساتھ وہاں پھنسے. اب اپنا ان کے معاملات ان کے جو ہے کہ کہہ لیجیے باتیں جو کی کچھ اور ہے اور وہاں پہ کچھ اور کر کے اور کام ان سے کچھ اور کر کے لائے بات کر کے اور کام کچھ اور کرا رہے ہیں. تو یہ بھی چیزیں جو ہے یہ صحیح نہیں ہیں. یہ ظلم ہے اور انہیں لانے
والا مسلمان ہو اور آنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا بہت برا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کا تاثر اچھا نہیں رہتا. وہ سب اعمال اپنے معاملہ اللہ کی طرف سونپ دیتے ہیں اور جو ہے کہہ لیجیے کہ مجبوراً جو صبر کرتے ہیں. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سے مسلمان کے ساتھ نہ کریں، اگر کوئی غیر مسلم ہے، کوئی کافر ہے تو اس کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو اور بھی برا ہوگا کہ وہ کافر آپ کے بارے میں کیا سمجھے کہ یار مسلمان یار بڑے جو جھوٹے ہوتے، بڑے مکار ہوتے، بڑے دھوکے باز ہوتے، بات کچھ کر کے لاتے، کام کچھ کراتے ہیں، بات اتنے پہ اور کام اتنا کر کے لے گئے. تو یہ چیزیں یاد رکھنے کا کہ ایک تو ہمیں اسلام کی دعوت ایسے بھی دینا ہے، عملی طور سے بھی، اور دوسرا یہ، اور اب اس مزدور میں سب آ جائے گا. آپ نے کہیں کپڑا سلنے کو دیا اور وہاں پہ بات ہو گئی، اب آپ کا کپڑا ہے مطلب پہننے لائق ہے اور پہننے ٹھیک ہے، نہیں آپ نے میرے من کا نہیں سلا، میں آپ کا 50 روپیہ کم دوں گا. ارے یار کیا تو کام ہو گیا نا، پہنو کو صحیح، اب کام کرا لیا تو کیا. کہیں اب شادی بھی آئے، عقیقہ ولیمہ کیے آئے، ڈیکوریشن کسی نے کیا اور کیا ہے، ہاں نہیں ٹھیک ہے آپ نے ایسا کیا نہیں، اب شادی بھی اب بیت گئی، نہیں آپ نے ہمارے من کی سجاوٹ نہیں کیا، آپ نے جو ہے تھوڑا سا آپ ایسا کر دیا ویسا کر دیا، اب اس میں ہم آپ کا پیسہ کاٹیں گے. ارے پیسہ کاٹنے سے کیا ہوگا؟ کوئی آپ کی شادی بیاہ میں کوئی 4 چاند لگ جائے گا، کوئی آپ کی جو گئی چیز واپس آ جائے گی. کیا ہے وہ چیز کرنا تھا پہلے کر لیتے، جب بات کر لیتے، لیکن جب بات ہو گیا، کام ہو گیا، اب اس کے بعد میم میک کرنا، نکالنا، یا مزدور کی مزدوری کاٹنا، مارنا، چھاٹنا، نہ دینا، دوڑانا، پریشان کرنا. اور ہوتا ہے بہت ایسا ہوتا ہے، لوگ کام کر لیتے ہیں، کرا لیتے ہیں، جب بیت گیا، عقیقہ بیت گیا، ولیمہ بیت گیا، شادی بیاہ میں لوگ بیت گیا، اب اس کے بعد لوگ پیمنٹ کے لیے دوڑتے رہتے ہیں. بھیا کیا ہے آپ نے بلایا تھا، میں ڈیرا والا ہوں، بھیا کیا ہے میں گاڑی والا ہوں، بھیا کیا ہے. اب وہ پتا چلا پیمنٹ کے، تو ان کو بہت دوڑانے کا بھی نہیں، جیسے نہیں کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے، تو اس کے لیے نہیں کہ جو لیبر ہے آپ اسی کو مزدور سمجھیے، کسی کا بھی کام آپ لے رہے ہیں، کسی کا کام کرا رہے ہیں، جو کام کیا اس کا پیمنٹ کام ختم ہو فوراً دینے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے، کہنے سننے میں کوئی بھول چک، کوئی نقضی چھوئی ہو میرے نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اس کے لیے تو مجھ کو معاف کروا رہا ہے، اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جیسے تو نے ہمیں یہاں ملایا، ایسے مرنے کے بعد ہم سب کو میں اپنے اہل و عیال کے جنت الفردوس میں بھی ہماری ملاقات کروا رہا. آمین یا رب العالمین. دوستوں چونکہ یہ جو خطبہ جمعہ یہاں ہوتا ہے، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو، نہیں پتہ ہو تو بتا دیں کہ چونکہ جو ویڈیوز بنتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر اور خصوصی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھائی بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں. تو اس لیے ہم یہاں پر ایسی چیزوں کو لانا چاہتے ہیں، بتانا جو اسلام کی خوبیاں جس سے اجاگر ہوں، کہ اسلام کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پر کتنی باریکی کے ساتھ جو ہے اس پر نکیل کسی گئی ہو اور حکم موجود ہے. یہاں دیکھو اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، کی حدیث کے اندر، کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اندر کہ کس طرح سے اللہ نے قرآن میں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر کہ کیسے جو ہے تعلیمات موجود ہیں. یہ تعلیمات کو چھوٹی چھوٹی کڑیوں میں، پچھلی بار رشوت خوری کا، یا اس بار مزدور کی مزدوری، یا اس طرح سے کہ اس طرح کی بھی چیزیں آتی رہیں. بیچ میں بھی محرم آیا تو اس پر تعزیہ داری، یا محرم کے اوپر آیا تو اس طرح سے بھی چیزیں آتی رہیں، تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے کہ ان کے یہاں اسلام دھرم میں اللہ نے، اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا ہے، کیا بتایا. تو جب یہ وہ سنیں گے، وہ دیکھیں گے یا پڑھیں گے تو وہ چاہیں گے کہ نہ مسلمان ایسے پیش آئے. اور اگر مسلمان ایسا پیش نہیں آتا ہے تو وہ کہتے یار تم کیسے مسلمان ہو، تمہارے یہاں تو ایسی چیز ہے، تمہارے ایسی چیز ہے. تو یاد رکھنے کا کہ جب اگر کوئی چیز نہیں معلوم ہے جب تک تو بات الگ ہے، لیکن جب معلوم ہو جائے تو پھر فوری طور پر توبہ کر کے ڈٹ جانا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سلام.